बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम किताब के अंदर से दर्स शशम शुरू करने जा रहे हैं और ये यूट्यूब के हवाले से लेक्चर नंबर 11 है। सबक का नाम जो है वो ए बुखारा शादबाश यानी ए बुखारा खुश रहो ये है, और सबक लिखने वाले का नाम है रूदकी समरकंदी। सबक के शायर का नाम रूदकी समरकंदी है। रूदकी समरकंदी के हवाले से कुछ बातें हम इब्तिदा में पढ़ेंगे। फारसी का अजीम शायर रूदकी समरकंदी 4वीं सदी हिजरी में समरकंद के नवाही कस्बे रूदक में पैदा हुआ। अब यहाँ देखें, एक सवाल ये बनता है कि रूदकी कौन था? तो जवाब है कि फारसी का अजीम शायर था। कब पैदा हुआ? तो जवाब बनता है 4वीं सदी हिजरी में। कहाँ पैदा हुए? समरकंद के नवाही कस्बे रूदक में। तो यहाँ समरकंद का और रूदक दोनों ये आपने नाम याद करने हैं। समरकंद ऐसे ही है कि जैसे बहुत बड़े शहर का नाम या जिले का नाम होता है, और रूदक जो है उस जिले के अंदर मौजूद कस्बे का नाम है। तो समरकंद शहर की निस्बत से आपको समरकंदी कहा गया, और रूदक कस्बा जो है, गांव जो है, उसकी निस्बत से इनको रूदकी कहा गया। इसी निस्बत से उसे रूदकी समरकंदी कहा जाता है। वो एक आलिम व फाजिल शख्स और माहिर मौसीकार थे। यानी आप आलिम भी थे, फाजिल भी थे, और मौसीकी के आलात जो हैं वो बजाने में महारत रखते थे। सामानी बादशाहों के दरबार से वाबस्ता रहा। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि वो कौन से बादशाहों के दरबार से वाबस्ता रहा? तो इसका जवाब है सामानी। सामानी एक खानदान था जिसने ईरान के ऊपर हुकूमत की। वो बिनाई से महरूम था। यानी कौन सा शायर है कि जो बिनाई से महरूम था? तो जवाब बनता है रूदकी समरकंदी। लेकिन इसके बावजूद उसने बड़ी भरपूर अमली जिंदगी गुजारी। उसका इंतकाल 329 हिजरी या 940 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि रूदकी समरकंदी का इंतकाल किस साल में हुआ? तो ये आप हिजरी या ईस्वी याद कर लेंगे कि 329 हिजरी में हुआ या फिर 940 ईस्वी के अंदर। रूदकी फारसी का वो पहला खुशनसीब शायर है कि जिसका दीवान महफूज रह गया। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि वो कौन सा फारसी का पहला खुशनसीब शायर है कि जिसका दीवान महफूज रह गया? तो जवाब बनता है रूदकी समरकंदी। वो कसीदा मसनवी, गजल और मिर्सिया जैसी असनाफ सुखन में कामिल महारत रखता था। अब ये असनाफ सुखन यानी शायरी के अंदर मुख्तलिफ जो है अकसाम चलती हैं। किसी को कसीदा कहते हैं, किसी को गजल कहते हैं, किसी को मसनवी, किसी को मिर्सिया। तो इनके अंदर इनको मुकम्मल महारत हासिल थी। उसका कलाम आसान और पुरतासीर है। इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे कि जो आने वाला रूदकी का कसीदा है सबक के अंदर जो शामिल है, इसके अशार इंतहाई आसान हैं, सादा हैं, पुरतासीर हैं। इंसानी जज्बात व एहसासात और मनाजरे फितरत के बयान में उसे गैर मामूली कुदरत हासिल थी। जो फितरी मनाजर है ना, और जज्बात और एहसासात हैं, इनको बयान करने में बहुत कमाल की यानी जबरदस्त महारत जो है, वो कुदरत जो है, ताकत रखता था। फिक्री और फनी एतबार से उसका कलाम बहुत आला पाए का है। यही वजह है कि उसे उस्ताद शायरान या सुल्तान शायरान के लक़ब से याद किया जाता है। अब सवाल बनता है कि उस्ताद शुआरा किसका लक़ब है? तो जवाब बनता है रूदकी समरकंदी। और इसी तरह से अगर सवाल आ जाता है कि सुल्तान शुआरा किसका लक़ब है, तो जवाब आता है रूदकी समरकंदी। इसको अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह जो मारूजी हिस्सा होता है वो आपको अगर थोड़ा सा यही जो मैंने बयान किया है इसे गौर से अगर आपने सुना है तो इतनी सारी देर में वो तमाम मारूजी सवालात याद हो जाते हैं। यानी रूदकी समरकंदी के हवाले से अगर कहा जाए कब पैदा हुआ, 4वीं सदी में, कहाँ पैदा हुआ, रूदक में, और कौन से बादशाहों के दरबार से वाबस्ता रहा,
تو سامانی دربار سے. اور وفات کب ہوئی؟ 329 ہجری یا 940 عیسوی میں. وہ کون سا پہلا خوش نصیب شاعر ہے کہ جس کا دیوان محفوظ رہا؟ تو جواب ہے رودکی. اور اسی طرح سے استاد الشعراء یا استاد شاعران کس کا لقب ہے؟ یا سلطان الشعراء یا سلطان شاعران کس کا لقب ہے؟ تو جواب ہے رودکی سمرقندی کا. اچھا، سبق شروع کرنے سے پہلے جو کہ ایک قصیدہ ہے، شاعری ہے، اس سے پہلے اس میں جو آنے والے مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ایک دفعہ دیکھیں. اور پہلے بھی جیسے ہر لیکچر میں یہ بات بارہا کر چکا ہوں کہ اگر آپ الفاظ معنی کو اچھی طرح سے یاد کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مکمل طور پر سبق جو ہے وہ یاد کر لیا ہے. اب پہلا لفظ ہے بوئی، تو معنی بنتا ہے خوشبو، یعنی بو سے ہی اب دیکھیں بدبو اور خوشبو بنتا ہے، تو بوئی کا معنی خوشبو ہے. جوئی ندی کو کہا جاتا ہے، ندی نالے جن کو آپ کہتے ہیں. مولیان بخارا کے نزدیک ایک ندی کا نام ہے، جیسے راولپنڈی کے اندر مثلا نالا لئی ہے تو اس کا نام ہے ایک نالے کا. اسی طرح سے مولیان جو ہے وہ بخارا کے نزدیک ایک ندی کا نام ہے. بخارا ازبکستان ایک ملک ہے، اس کا ایک مشہور تاریخی شہر ہے جہاں امام بخاری دفن ہیں. امام بخاری بیسیکلی وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث کی کتاب صحیح بخاری لکھی، جو کہ سیاہ ستہ میں سے پہلی کتاب ہے. اس کے بعد ہے ریگ. ریگ کہتے ہیں ریت کو. اور آمو دریائے جیہون کا پرانا نام ہے. اچھا، یہ دونوں طرح سے یہ نام استعمال ہوئے ہیں، آمو بھی جیہون بھی دونوں نام استعمال ہوئے ہیں. تو جیہون کا پرانا نام جو ہے دریائے جیہون کا وہ آمو ہے. درشتی کھردرا پن، کھردری سختی کو کہا جاتا ہے. پرنیان کا معنی ہے ریشم، یعنی ریشمی کپڑا نرم و ملائم ہوتا ہے، تو پرنیان کا معنی ریشم ہے. اور خنگ سفید گھوڑے کو کہتے ہیں. اور زی کا لفظ جو ہے اس کا مصدر ہے زیستن، جس کا معنی بنتا ہے جینا. تو زی فعل امر ہے، فعل امر ہے زی، اور زی کا معنی ہے جو. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل سبق کی طرف، جس کا نام ہے اے بخارا شاد باش، یعنی اے بخارا خوش رہو. اے فارسی میں چھوٹی اے کے ساتھ لکھتے ہیں اور اردو کے اندر یہ بڑی اے کے ساتھ لکھا جاتا ہے. بخارا شاد باش، شاد یعنی خوش، باش یعنی رہو. اے بخارا خوش رہ. پہلا شعر ہے بوئے جوئے مولیان آید ہمیں، یاد یار مہربان آید ہمیں. بوئے جوئے مولیان آید ہمیں، بوئے جوئے مولیان، بو کہتے ہیں خوشبو کو، جو کہتے ہیں ندی کو، یعنی مولیان ندی کی خوشبو. آید ہمیں آ رہی ہے. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ فارسی میں اکثر جو الفاظ کا ترجمہ ہے وہ الٹا چلتا ہے. جیسے بوئے جوئے مولیان، اب مولیان کا معنی جو ہے یہ آپ پہلے کریں گے، پھر جو کا کریں گے، پھر بوئی کا کریں گے. تو مولیان ندی کی خوشبو آ رہی ہے. یاد یار مہربان آید ہمیں، یاد یار مہربان یعنی مہربان دوست کی یاد آ رہی ہے. یاد کا معنی یاد ہی ہے، یار کا معنی دوست ہے. مہربان دوست کی یاد آ رہی ہے. آید ہمیں یعنی آ رہی ہے. ریگ آمو و درشتہائے او، ریگ آمو یعنی دریائے آمو جو ہے، جو کہ بتایا تھا کہ جیہون دریا کا پرانا نام ہے. تو آمو کی ریت، و درشتہائے او، اور اس کا خردرا پن، اس کی سختیاں. زیر پایم میرے پاؤں کے نیچے. زیر کا معنی ہوتا ہے نیچے، پاؤں کو کہتے ہیں، میم کا معنی ہے میرے، یعنی میرے پاؤں کے نیچے وہ جو ریت ہے اور اس کی جو سختی ہے، کھردرا پن ہے، وہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے پرنیان یعنی ریشم ہو.
پرنیان آید ہمی، میرے پاؤں کے نیچے ریشم کی طرح آ رہی ہے۔ آب جیہون از نشاط روی دوست، آب جیہون، جیہون دریا کا پانی، از نشاط روی دوست یعنی دوست کا چہرہ دیکھنے کی خوشی میں۔ از نشاط، از کا معنی سے ہے، دوست نشاط کا معنی خوشی، روی دوست، روح کا معنی چہرہ ہوتا ہے، یعنی دوست کے چہرے کو دیکھنے کی خوشی سے خنگ مارا تامیان آید ہمیں۔ خنگ بتایا تھا کہ سفید گھوڑے کو کہتے ہیں، ما یعنی ہمارا، یعنی ہمارے سفید گھوڑے کے، را کا معنی کے کریں گے، تا میان یعنی تا تک ہے، میان میان درمیان کو کہتے ہیں، یعنی کمر تک، یعنی ہمارے سفید گھوڑے کی کمر تک آ رہا ہے دریا کا پانی، ہمارے سفید گھوڑے کی کمر تک آ رہا ہے۔ اے بخارا شاد باش شاد زی، اے بخارا شاد باش خوش رہو، و شاد زی اور خوش جیو، زی کا معنی جیو۔ میر سویت مہمان آید ہمیں، میر کا، میر اصل میں مکمل لفظ ہے امیر، اور امیر کہتے ہیں حاکم کو، بادشاہ کو۔ سویت، سو کا معنی ہوتا ہے طرف، اور تے کا آخر میں تے لگی ہے، تے کا معنی ہے تمہاری طرف، یعنی بادشاہ تمہاری طرف مہمان آید ہمیں، مہمان آ رہا ہے، مہمان بن کے آ رہا ہے۔ اچھا، یہ بعض جگہ یہ والا جو شعر ہے یہ ایسے بھی لکھا ہوا ہے کہ میر پیشت شادمان آید ہمیں، کہ میر پیشت تیرے سامنے، شادمان آید ہمیں خوش خوش آ رہا ہے یا خوش آ رہا ہے، میر ما است بخارا آسمان، میر یعنی بادشاہ، ماہ است چاند ہے، و بخارا آسمان اور بخارا آسمان ہے۔ یہاں پر شاعر نے بہت خوبصورت تشبیہ استعمال کی ہے، بادشاہ کو چاند سے اور بخارا کو آسمان کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ بادشاہ چاند ہے اور بخارا آسمان، ماہ سوی آسمان آید ہمیں، چاند، ماہ یعنی چاند، سوی آسمان، آسمان کی طرف، آید ہمیں آ رہا ہے، یعنی چاند آسمان کی طرف آ رہا ہے۔ چاند آسمان کی طرف یعنی بادشاہ جو ہے وہ بخارا کی طرف آ رہا ہے۔ میر سرو است و بخارا بوستان، بادشاہ سرو، سرو ہے، سرو جو ہے عام طور پہ باغوں میں ایک درخت لگا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، اونچا لمبا ہوتا ہے، اور فارسی شاعری میں یہ ہے کہ جس کو محبوب کے طور پر پسند کیا جاتا ہو اس کی تشبیہ دیتے ہیں سرو کے ساتھ، تو شاعر نے پھر تشبیہ دی ہے کہ بادشاہ کو سرو کے ساتھ اور بخارا کو باغ کے ساتھ، بوستان کے ساتھ، کہ بادشاہ سرو ہے اور بخارا باغ ہے، سرو سوی بوستان آید ہمیں، کہ سرو کا درخت چل کر باغ کی طرف آ رہا ہے۔ تو یہ قصیدہ رودکی سمرقندی نے لکھا تھا۔ آخری جو شعر ہیں دو، ان میں پہلی لائن ہے اس میں شاعر نے تشبیہ استعمال کی ہے، بادشاہ کو چاند سے اور بخارا کو آسمان سے تشبیہ دی ہے، اور دوسرے میں پہلی لائن کے اندر بادشاہ کو سرو سے اور بخارا کو بوستان کے ساتھ اس نے تشبیہ دی ہے، جبکہ جو دوسری لائنیں ہیں دونوں، یعنی آخری دونوں شعروں کی دوسری لائن، تو اس میں بادشاہ نے استعارہ استعمال کیا ہے، ماہ اور آسمان استعارہ ہیں، اور اسی طرح سے سرو اور بوستان بھی استعارہ ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تشبیہ کیا ہوتی ہے، استعارہ کیا ہوتا ہے، یہ آنے والے اسباق میں یا مشق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے پورے غور سے سبق کو سنا ہوگا اور اپنی کتاب لے کر اس سے باقاعدہ اس کو پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی اور اچھی طرح سے یاد کریں گے۔ ایک دفعہ پھر آخر میں وہی الفاظ میں نے دیے ہیں، دہرا دیتا ہوں۔ بوئی کا معنی ہے خوشبو، جوئی کا معنی ندی، مولیان بخارا کے نزدیک ایک ندی کا نام، بخارا
ازبکستان ایک ملک ہے، اس کا ایک تاریخی شہر ہے جہاں امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی وہ دفن ہے، ان کا مزار ہے۔ ریگ کا معنی ریت، آمو دریائے جیہون کا پرانا نام، درشتی کھردرا پن، کھردری سختی، پرنیان ریشم یعنی نرم و ملائم، خنگ سفید گھوڑا، زی فعل امر ہے جس کا معنی ہے جیو، اس کا اصل مصدر ہے زیستن جس کا معنی بنتا ہے جینا، اور اس کا مضارع ہے زید۔ تو انشاءاللہ آپ اس سبق کے الفاظ معنی سب سے پہلے مکمل اچھی طرح سے یاد کریں گے اور اس سبق کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس ششم یعنی چھٹا سبق، جسے رودکی سمرقندی نے لکھا تھا، اور سبق کا نام تھا اے بخارا شاد باش و شادی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔